नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल बक़रा का 5वां रुकू पढ़ेंगे। पहले 4 रुकू हम पढ़ चुके हैं। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह इसकी हम तफसीर पढ़ेंगे। या बनी इसराईला, ए औलाद इसराईल, उज़्कुरू तुम सब याद करो, निअमती मेरी नेमत को, अल्लती जो, अनअमतो मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व औफ़ू और तुम सब पूरा करो, बिअहदी मेरे अहद को, वादे को, ऊफ़े बिअहदिकुम मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, व इय्याया और सिर्फ़ मुझसे ही, फ़रहबून बस तुम सब मुझसे डरो, व आमिनू और तुम सब ईमान लाओ, बिमा उस पर जो अनज़ल तो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिक़न वो नाजिल करने वाला जो है, नाजिल जो किया तस्दीक करने वाला है वो, लिमा उसकी जो माअकुम तुम्हारे पास है, वला और ना तकूनू तुम सब हो जाओ, अव्वला काफिरिम पहले इनकार करने वाले, बिही इसके, इस नाजिल करने वाला जो हमने नाजिल किया है उसके इनकार करने वाले तुम पहले न बनो, वला तश्तरू और ना तुम सब बेचो, बेआयाती मेरी आयतों को, समनन कलीला थोड़ी कीमत के बदले, व इय्याया और सिर्फ़ मुझसे ही, फत्तकून बस तुम सब मुझसे डरो, वला और ना तलबिसुल हक़्क़ा तुम सब मिलाओ हक़ को, बिल बातिल बातिल के साथ, हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ, वला व तक्तुमुल हक़ और तुम सब न छुपाओ हक़ को, व अंतुम तालमून हालांकि तुम सब जानते हो कि ये कुरान हक़ है, व अक़ीमुस्सलाता और तुम सब कायम करो नमाज, व आतुज़ ज़काता और तुम सब अदा करो ज़कात, वरकऊ और तुम सब रुकू करो, मअर राकिईन सब रुकू करने वालों के साथ, क्या तअमुरून अन्नास तुम सब हुक्म देते हो लोगों को, बिल बिर्रि नेकी का, व और तनसौना तुम सब भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो अपना पता नहीं है, व हालांकि अंतुम ततलून तुम सब तिलावत करते हो, किताबा किताब की, क्या फ़ला ताक़िलून बस नहीं तुम सब अक़ल रखते कि तुम क्या कर रहे हो, अक़ल नहीं है, वस्ताईनु और तुम सब मदद तलब करो, बिस्सब्री सब्र, वस्सलात और नमाज के साथ, सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद तलब करो, व इन्नहा और बेशक वो नमाज के साथ मदद तलब करना ये काम जो है अलबत्ता बड़ी बोझल है, ये काम बड़ा मुश्किल है, इल्ला मगर अलल खाशिईन आजिज़ी करने वालों पर ये मुश्किल नहीं है, अल्लज़ीना वो लोग जो, यज़ुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, अन्नहुम के बेशक वो, मुलाक़ू वो सब मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब को, जिन लोगों का ये यकीन है कि हम अपने रब को मिलने वाले हैं उनके लिए नमाज़ पढ़ना बोझल नहीं है, व अन्नहुम और बेशक वो, इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन वो सब लौट कर जाने वाले हैं। यहाँ तक 5वां रुकू ख़त्म हुआ। अब हम इसकी तफसीर पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या कहा है और क्या बात हो रही है। ये 5वां रुकू या इस 5वें रुकू से लेकर तकरीबन 14 रुकू तक ये जो 10 रुकू हैं इनमें अब मुसलसल ख़िताब जो है वो बनी इसराइल के साथ है, यहूदियों के साथ ख़िताब है, उनको दावत दी जा रही है और उनके जो बातिल अक़ायद थे, नज़रियात थे और अखलाक़ी उनकी कमज़ोरियाँ थी, मज़हब में गलत बिदआत और रसूमात उन्होंने दाखिल की हुई थी, उन सब को बयान किया गया। और इसमें ना ये 14 रुकू तक जो भी बातें आएंगी उनको पढ़ते हुए 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, 4 बातें ये आप याद रखें और पूरे आगे 10 रुकू पढ़ते हुए इन बातों को जहन में रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि पहले जो 4 रुकू हम पढ़ चुके हैं इस सूरत के, उन 4 रुकू के अंदर तमाम इंसानों से ख़िताब था, सबको कहा गया या अय्युहन्नास उअबुदू, ऐ इंसानों तुम सब अल्लाह की इबादत करो, जिसने पैदा किया, तरह तरह की नेमतें दी, एक पूरी कौम से ख़िताब था। और शुरू में जो है वो कुरान को मानने वाले ये कहा गया कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये लोग तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। और
پھر ماننے والوں کی صفات بیان کی گئیں، منافقین کا تذکرہ ہوا، ان کی غلط عادتیں بیان کی گئیں، اور نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو سلوک کیا کہ مہر لگا دی وہ بیان ہوا۔ اور اب یہاں اس رکوع سے ایک خاص قوم کی طرف خطاب ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے جو ایک پہلے پیغمبر کی امت تھی، ایسی قوم جو ایک پہلے پیغمبر کی امت تھی، اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اگر کچھ لوگ جن کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ بھی آ جائیں، کیونکہ وہ بھی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ بھی امت مسلمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل یہودی وہ بھی مسلمان تھے، ان کے پاس کتاب بھی تھی اور ان کے اندر علماء بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بگاڑ آ چکا تھا عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اور وہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے تھے، اور اخلاقی کمزوریاں اس قدر آ چکی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے اب منصب نبوت ہی چھین لیا کہ تم اب دنیا کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں رہے، تم نے تو اپنے اندر خرابیاں پیدا کر دیں۔ اب ان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حق قبول کر سکتے تھے، تو اس لیے ان کی خرابیاں بیان کی گئیں تاکہ وہ لوگ جو ہے حق قبول کر لیں۔ اور اب بھی جو لوگ اہل کتاب ہیں ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوں اور انہیں اسلام کو قبول کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان یہودیوں پر حجت قائم کرنا ہے۔ یہ جو ساری باتیں بیان ہوئی ہیں ان پر حجت قائم کرنا کہ دیکھو جس طرح جس دین کو تم کہتے ہو کہ یہ آسمان سے نازل شدہ دین ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی آسمان سے نازل شدہ ہے، بالکل ہی اسی طرح۔ اور جو دین اور شریعت تمہارے انبیاء لے کر آئے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی شریعت لے کر آئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسانیت کو جو دعوت دی گئی اس سلسلے میں ایک خاص قوم کی مثال سامنے رکھ دی گئی۔ پچھلے 4 رکوعوں میں پوری انسانیت کو دعوت دی گئی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور پھر ایک خاص قوم کی مثال رکھی گئی یہودیوں کی، جس نے اس ہدایت سے منہ موڑا، اپنی آسمان سے نازل شدہ کتابوں میں تحریفیں کی، اللہ کے کلام کو بیچا کم قیمت کے بدلے، مرضی کے مسائل لوگوں کو بتایا، یعنی دین کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے۔ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں کیسے ذلیل کیا، یہ انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ قرآن ہدایت آ چکی ہے، یہ اسلام آ چکا ہے۔ تم نے اگر اس اسلام کے ساتھ وہی سلوک کیا جو یہودیوں نے اپنی شریعتوں کے ساتھ کیا تھا، تو تم سے بھی پھر یہ منصب چھین لیا جائے گا، دنیا کا اقتدار تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت وہی ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ سے اس طرح مل جاؤ گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، تم وہی کام کرو گے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے امت مسلمہ کے اندر کی بھی وہی خرابیاں موجود ہیں جو ان یہودیوں میں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے منصب نبوت، کائنات کی رہنمائی کا جو منصب تھا وہ چھین کر امت محمدیہ کو دیا۔ اور آگے چوتھی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امت محمدیہ کو سبق دینا ہے کہ یہودیوں کے اندر جو اخلاقی کمزوریاں تھیں، تم نے وہ اخلاقی کمزوریاں نہیں کرنی۔ وہ دنیا کے لالچ میں آ کر قرآن اللہ کی جو کتاب تھی تورات، اس کی آیتیں بدل دیتے تھے۔ مذہب کے اندر غلط چیزیں، رسومات شامل کی ہوئی تھیں، تعویذات اور رسوم و رواج، بدعات انہوں نے شامل کی تھیں، اپنے عقیدے کے اندر بھی گمراہیاں انہوں نے پھیلائی ہوئی تھیں۔ تو امت محمدیہ کو یہ بتلانا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اور آگے دیکھیں، بنی اسرائیل، بنی کا معنی اولاد، اور اسرائیل ترجمے میں اسرائیل لکھا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کا معنی جو ہے، اسرا کہتے ہیں اصل بندے کو، بندہ، اسرائیل کا معنی عبد ہے، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور انہی سے یہ بنی اسرائیل چلے ہیں، ان کی اولاد سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور انہی کی اولاد سے جو ہے آگے نسل چلی، انہی میں پھر پیغمبر بھی آئے۔ تو اب جو اسرائیل ہے نا، جو ملک اسرائیل بنا ہوا ہے قابض، فلسطین پر قبضہ کر کے، اب جو حالات ہیں وہاں پر کئی لوگ اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ یہ سمجھنے کی بات آئی تو میں بتا رہا ہوں، اسرائیل کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ آپ برا کہیں یہودیوں کو، ان کی بدبختیاں، کمزوریاں اور ان کا ظلم، جبر اور ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں ان یہودیوں کی بیان کریں۔ اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور اس کا معنی عبداللہ ہے۔
تو ان یہودیوں نے بہت شاطر ہیں یہ لوگ، انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ان یہودیوں کو جو ظلم اور جبر کر رہے ہیں، بربریت انہوں نے قائم کی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے فلسطینیوں کو نجات دے۔ اور ابھی آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ یہودی جو ہے نا، اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ صورت جب نازل ہوئی اس وقت جو ہے یہودیوں کی جو حالت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا۔ اللہ نے کئی انعامات کیے، پیغمبر بھیجے، من و سلوہ آسمان سے ان کے لیے نازل کیا، بادل ان کے لیے سایہ کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جتنے کئی سال جو ہے، ہزاروں سال گزر چکے تھے اور ایسی قوم کی مثال اللہ نے دی ہے، جو چاروں باتیں میں نے پہلے بیان کی ہے نا، ایسی قوم کی مثال پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے جو ہزاروں سالوں سے اس وقت بھی موجود تھی، اور اب بھی وہ قوم موجود ہے۔ یہودی اب بھی موجود ہیں، وہ قوم موجود ہے، اسی لیے ان کی مثال دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ ان جیسی خرابیاں نہیں کرنی۔ اور جب قرآن نازل ہوا، یہ آیتیں جب نازل ہوئیں، اس وقت یعنی یہودیوں پر کئی عروج اور زوال کے دور آ چکے تھے، کئی مرتبہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس چکا تھا، اور کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر عزت، دنیا کی بادشاہتیں اور فراوانیاں دی تھیں۔ کئی بادشاہ بھی اللہ نے ان میں بھیجے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام انہی میں سے تھے، اور وہ بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ اور آگے چل کر اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کتنے ہم نے بادشاہ بھیجے، پیغمبر بھیجے، تمہاری کئی من مانیاں، منہ سے کہی ہوئی باتیں تمہاری ہم نے پوری کی۔ اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو تو یاد کرو۔ لیکن قرآن آنے تک کئی مرتبہ ان پر عروج اور زوال کا دور آ چکا تھا، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت ان کا جو دور تھا وہ زوال کا دور تھا، وہ اس قدر زوال کا دور تھا کہ ان کا جو معبد تھا وہ بھی گرا ہوا تھا۔ معبد ثانی، جسے سیکنڈ ٹیمپل یہ کہتے ہیں، وہ اس وقت گر چکا تھا۔ یہ معبد جو ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور اب جو تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریوں میں ہے یہودی اس وقت، وہ کیا ہے؟ اصل وہ سلیمان علیہ السلام نے ایک معبد بنایا تھا، عبادت خانہ، جس میں وہ عبادت کرتے تھے اور ان کی قوم، تو وہ معبد پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی کئی سال پہلے، اصل وہ ہیکل سلیمانی بھی اسے کہتے ہیں، اور تھرڈ ٹیمپل بھی اسے کہتے ہیں، وہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 600 سال پہلے بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑا یہودیوں کو بہت مارا، بہت ظلم کیا ان پر، تو یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تھا ان پر برسا، تو اس بخت نصر بادشاہ نے وہ ٹیمپل، معبد ہیکل سلیمانی اس نے گرا دیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ اللہ رب العالمین نے ان کو عروج دیا، پھر ان کے ہاتھوں میں حکومت آئی، تو دوبارہ انہوں نے وہ معبد اپنا جو ہے وہ تعمیر کر لیا، جسے وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، معبد ثانی کہلاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے گرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 600 سال پہلے، اور دوبارہ جب انہوں نے بنایا سیکنڈ ٹیمپل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 500 سال پہلے رومیوں نے ان پر حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو مار ڈالا انہوں نے، اور معبد ثانی جو تھا وہ بھی انہوں نے گرا دیا، مسمار کر دیا، جو اب تک گرا ہوا ہے۔ اب تک صرف ایک دیوار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں، صرف ایک دیوار ہے، اسی کے ساتھ سامنے جو بیٹھ کر جا کر یہودی جو ہے کھڑے ہو کر وہ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، اور وہیں پر جو ان کی عبادت ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اب اس وقت جو ہے اس وقت ان کا جو ہے وہ انہوں نے امریکہ ان کے پیچھے ہے یہودیوں کے، اور کاروبار دنیا کا، پوری دنیا کو سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ اس وقت بھی جب یہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے مدینہ والے لوگوں کو سود دیتے تھے، یہ میرے خیال سے پہلے بتایا میں نے، سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا، اور اب بھی پوری دنیا کو، اصل بڑے بڑے جو بینک ہیں یہودیوں کے ہیں، اور معیشت پر کنٹرول ہے ان کا، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ انہی کی ہیں۔ تو اب یہ دوبارہ سیکنڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریوں میں ہے، اس کا نقشہ بھی انہوں نے تیار کر رکھا ہے، ابتدائی خاکہ وہ تیار ہے۔ تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرا کر، یہ اسی جگہ پر ہے، مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہیں پر بنانا ہے، لیکن ان کی یہ بات میں نے جو کہا نا مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ہے، ان کی یہ بات غلط ہے،
کیونکہ بات آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں، مزید شاید زیادہ بھی تفسیر ہو جائے، کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی اس زمین پر جو مسجد بنی وہ اللہ کا گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو زمین پر اللہ کا گھر بنا وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان فرق کتنا ہے بیت اللہ کے بننے میں اور مسجد اقصیٰ کے بننے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا، 40 سال کا۔ اب اگر یہودیوں کی بات مانی جائے کہ وہ جو ان کا معبد ہے ان کے کہنے کے مطابق وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر تھا، تو پھر تو حضرت سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، یا پھر پہلی مرتبہ بنایا تو آدم علیہ السلام نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، 40 سال کا نہیں ہے۔ تو اس سے مراد بیت المقدس کو دوبارہ بنایا گیا تھا، اور بیت اللہ کو بھی دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو اس میں جو ہے 40 سال کا فاصلہ بخاری شریف کی حدیث میں اس میں ہے پہلی تعمیر بیت اللہ کی آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور پہلی مرتبہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور درمیان میں وقفہ جو تھا وہ 40 سال کا تھا۔ تو پہلے مسجد اقصیٰ تھی، بعد میں سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر معبد بنایا تھا، تو پہلے تو مسجد اقصیٰ تھی، وہیں پر بنایا ہو یا شاید کہیں کسی اور جگہ پر بنایا ہو۔ تو بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، تو ہمیں اپنے جو ہے مسلمان مسجد اقصیٰ کا زیادہ حق رکھتے ہیں ہم، کیونکہ ہم ہی وہاں پر کئی اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے مسجدوں کو تعمیر کیا، اور وہ شام کی سرزمین ہی ہے، فلسطین شام کی سرزمین ہے، بابرکت زمین ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، آگے آئے گا 6 پارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کہا تھا کہ اب داخل ہو جاؤ مسجد اقصیٰ میں، اس مقدس سرزمین میں، تو انہوں نے کہا ہم داخل نہیں ہوتے، تم جاؤ موسیٰ، تم جاؤ، اور تمہارا خدا جائے، تم لڑو، ہم نہیں جاتے۔ تو ایسی بزدل قوم ہے۔ تو مزید اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت ان کا زوال کا دور تھا، اب دوبارہ یہ ابھر رہے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے ان کے لیے ہمیشہ ذلت ہے، رسوائی ہے۔ 4 پارے میں ہم پڑھیں گے ہمیشہ ذلت اور رسوائی، لیکن فرمایا الا بحبل من الناس وحبل من اللہ، لوگ ان کی پشت پناہی کر لیں تو یہ دنیا میں کچھ ابھر سکتے ہیں، یا اللہ کی رسی کو تھام لیں تو پھر دنیا میں ان کو عروج مل سکتا ہے۔ اب لوگوں کی رسی تھامی ہوئی ہے، امریکہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اگر وہ نہ کرے تو یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ ان کا حکومت اور ان کا یہ جو ظلم ہے مسلمانوں پر، یہ کبھی نہیں باقی رہ سکتا، ایک دن بھی اسرائیل کام نہیں رہ سکتا اگر وہ پشت پناہی نہ کریں ان کی۔ تو اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت ان کا دور جو تھا زوال کا دور تھا، تو اللہ نے کہا اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں کس قدر عروج دیا تھا دنیا میں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ کیا ہے؟ ان سے تورات میں وعدہ لیا گیا کہ میرا نبی آئے گا، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ یعنی 2 معنی ہے اس آیت کے، ایک تو یہ جو اس کتاب پر ایمان لاؤ جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور یہ قرآن معکم جو تمہارے پاس کتاب ہے نا، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، وہ نبی کہ جس کی تصدیق وہ کتاب کرتی ہے، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس جو کتاب تورات موجود ہے، وہ تورات اس نبی کی تصدیق کرتی ہے، اس کی آنے کی نشانیاں تمہاری کتاب میں موجود ہیں۔ اگر تم اس نبی کو نہیں مانتے تو پھر تو تم اس کتاب کے بھی منکر ہو گئے، پھر کافر ہو گئے۔ اس وقت یہ امت مسلمہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یہ کافر بن گئے، تو اس کتاب کے بھی منکر بن گئے، کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں موجود تھیں۔ ولا تکونوا، اور کہا کہ نہ تم اس کے پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ اس وقت یہ یہودی، ان میں علماء تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، مکہ کے جو مشرک تھے وہ تو ان پڑھ تھے، ان پڑھ ناخواندہ لوگ تھے۔ تو یہ اگر یہ پڑھے لکھے لوگ نہ مانیں تو ان کے لیے تو دلیل بن جائے گی کہ وہ نہیں مانتے، وہ تو مسلمان ہیں، پہلی امت کے وہ ماننے والے ہیں، پہلے پیغمبر کے امتی ہیں۔ اگر یہ پیغمبر سچا ہوتا تو وہ مان نہ لیتے، جب تم نہیں مانو گے تو تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نہیں مانیں گے، اسی لیے تم پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ دوسروں کا وبال بھی پھر تمہارے اوپر آئے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم بیچو میری آیتوں کو ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے۔ یعنی اگر آیات الہیہ
تم صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ کہیں تمہاری حیثیت جو اب دنیا میں موجود ہے تمہاری مسندوں اور تمہاری چودراہٹوں پر آنچ آتی ہے، دنیا کے مفادات پر آنچ آتی ہے، تو یہ دنیا کی چودراہٹیں، مسندیں، صدارتیں، عہدے، یہ تو حقیر ہیں۔ اس حقیر چیز کے بدلے تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تم مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی خلط ملط نہ کرو، جو حق ہے اس کو حق رہنے دو۔ یہ لوگ حق کو باطل کو حق کے لبادے میں ڈال کر پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں، حالانکہ ان کی اپنی آراء بھی اس کتاب میں شامل ہوتی، تعریفیں کی ہوئی ہوتی۔ تو کہا گیا کہ لا تلبسوا الحق، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، جان بوجھ کر یہ تبدیلیاں کرتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ صرف یہ نہیں کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، بلکہ پورے احکام شریعت جو یہ نبی لے کر آیا اس پر تم نے جو ہے عمل کرنا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیونکہ اس وقت جو عبادت تھی یہودیوں نے اس میں رکوع نکال دیا تھا، وہ رکوع نہیں کیا کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ عبادت اب نماز اسی طریقے پر پڑھنی ہے، اور جتنے بھی احکامات ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب پہلی شریعت اور اس کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اب ان کی جو اخلاقی کمزوری تھی، خرابی تھی، وہ بتائی جا رہی ہے۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، خود اپنی حالت تمہاری یہ ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، خرابیاں کرتے ہو، لوگوں کو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے۔ ان کا یہ ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ لوگوں کو تو بڑے تقوی کی، پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن اپنا کردار اس کی بالکل برعکس تھا۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ کے بھی اکثر جو ہے وہ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار، ان کی حالت یہی ہے۔ ان کے وعظ سن لیں، تقریریں سن لیں، بڑے بڑے بیان ہوں گے، وعظ ہوگی، ساری ساری رات جو ہے جلسے ہوں گے، لیکن عمل کی طرف دیکھیں، اخلاقی کمزوریاں دیکھیں، ان کی نجی زندگی دیکھیں، تو پھر حالت جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے والا بنا دیں۔ یہی کمزوریاں آج امت مسلمہ میں آ چکی ہیں، اسی لیے وہ جو ایک اسلام کو بطور نمونے کے پیش کر کے غیر مسلموں کو ہم جو ہے دعوت دیں تو وہ کہیں گے تمہارے مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت، ملاوٹ، چوری، دو نمبری، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، ظلم اور زیادتی، یہ سارے گناہ مسلمانوں میں موجود ہیں۔ زنا، شراب، چوری، ڈکیٹی، ساری چیزیں، اخلاقی کمزوریاں ان میں بھی یہ تھیں۔ اور دعویٰ وہ کیا کرتے تھے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، جنت تو ہماری ہے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا، ہرگز کوئی نہ داخل نہیں ہو سکتا جنت میں سوائے یہودیوں کے۔ اور آج امت مسلمہ کی حالت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور ہماری سفارش کریں گے تو جنت تو ہماری ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ بالکل وہی حالت جو اس وقت کے یہودیوں کی تھی امت مسلمہ کی بن چکی۔ اسی لیے اسلام کا غلبہ نہیں ہے۔ اسلام آیا تھا پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے، قرآن آیا تھا پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے، اور ہوا کب ہوا؟ جب صحابہ کرام نے اس قرآن کو من و عن مانا اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں تو پوری دنیا پر وہ چھا گئے۔ حکومتیں کی انہوں نے اور کئی سالوں تک کیں، لیکن آہستہ آہستہ جب مسلمان کلمہ پڑھنے والے اسلام سے دور ہوتے گئے، خرابیاں آتی گئیں، گناہ آتے گئے، اللہ کی نافرمانیاں آتی گئیں، تو حالت یہی ہو گئی۔ تو آج علماء کو بھی چاہیے کہ وہ خود اپنی زندگیوں کو، ایک عالم باعمل ہو تو اس کے بعض کا پھر اثر ہوتا ہے، اگر بے عمل ہو تو پھر اثر نہیں ہوتا۔ اتامرون الناس، وہی خرابیاں آ چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خرابیوں سے بچائے اور صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے کہ جو کام تم کرتے ہو، جو کام خود نہیں کرتے اس کام کا دوسروں کو حکم دیتے ہو؟ پہلے خود تو کرو، خود تو نیک بنو، خود تو تقوی اختیار کرو، خود تو خرابیاں نہ کرو۔ دنیا کی خاطر اللہ کی آیتوں کو تم بیچتے ہو اور دوسروں کو کہتے ہو کہ ملاوٹ نہ کیا کرو، چوریاں نہ کیا کرو، تم ان سے بڑے گناہ کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ واستعینوا، مدد طلب کرو، دنیا کی طرف نہ دیکھو۔ اگر دنیا یہ سارے خرابیاں دنیا کی محبت میں ہوئی نا، واستعینوا تو دنیا لینی ہے تو اللہ سے لو، واستعینوا مدد طلب کرو، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ،
اگر کہیں کوئی دنیا حق قبول کرتے ہوئے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو صبر کر لو اور مدد اللہ سے طلب کرو، بس صلاۃ اور نماز کے ساتھ نماز پڑھ کر اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور یہ نسخہ ہے دعا کو قبول کرانے کا، اللہ کی مدد لینے کا۔ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ اور مصیبت آ جائے، نفل نماز پڑھیں اور صبر کریں اس مصیبت پر، اللہ کی مدد آئے گی۔ وَإِنَّا لَكَبِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ کام بڑا مشکل ہے، بڑا بوجھل ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کام آسان ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ 2 سال تک ہسپتالوں کے دھکے لوگ کھاتے رہتے ہیں، عدالتوں اور کچہریوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کے سلیقے کے ساتھ رو کر اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لی جائے نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تو ہسپتالوں کے دھکوں سے وہ رب محفوظ رکھے گا، عدالتوں کچہریوں کے دھکوں سے اللہ بچا لے گا، مشکلات اور پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں گی نماز کے ساتھ۔ سبق یہ ہے، درس یہ ہے آج کا، کہ کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور خصوصاً یہ دعا کریں کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین جو اخلاقی خرابیاں آئی ہیں، جو اس رکوع میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو یہودیوں میں تھیں، اللہ رب العالمین ان اخلاقی خرابیوں امت مسلمہ سے نکال دے، حقیقی معنوں میں اللہ ہمیں مسلمان بنائے۔ جب ہم مسلمان حقیقی معنوں میں مسلم بنیں گے تب جو ہے وہ ہم غیر مسلموں کو بھی دعوت دیں گے کہ تم بھی ایسے بنو۔ الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں پر یہ آسان ہے۔ الذین، وہ لوگ جو سب گمان کرتے ہیں، اور گمان کبھی یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ جن کا یہ یقین ہے انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ان سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ تو ان یہودیوں کو بھی خطاب ہے، اور آگے یہ جو ہے یا بنی اسرائیل دوبارہ آ رہا ہے اگلے رکوع میں نے بتایا کہ 10 رکوع تک یہ خطاب انہی کی طرف ہے، اور امت مسلمہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کام، یہ خرابیاں نہیں کرنی جو خرابیاں ان کے اندر تھیں۔ اور آج مسجد اقصیٰ کی اگر مدد کرنی ہے نا، اقصیٰ کی مدد کرنی ہے، وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے، بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے بس میں ہے تو وہ جائیں، نہیں جائیں گے تو مجرم ہیں۔ وہ فلسطینی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے ان پر، اور آج ہم اور مدد نہیں کر سکتے تو دعا کے ساتھ نماز پڑھ کر دعا کریں۔ اور پھر یہ بھی ان کی مدد ہے کہ جو خرابیاں تھیں یہودیوں میں جو خرابیاں تھیں، اللہ نے انہیں ذلیل کیا دنیا کے اندر۔ یہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت ان کی پستی کا دور تھا، میں نے جیسے شروع میں بتایا، لیکن وہی خرابیاں امت مسلمہ کے اندر آ گئی تو امت مسلمہ کو اللہ نے پست کر دیا۔ ان خرابیوں کو دور کریں، جو خرابیاں ادھر بھی آئیں اور آگے بھی وہ خرابیاں آئیں گی، ان کو پڑھیں، وقت نکالیں توجہ کے ساتھ، اور وہ جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھی اسلام کا غلبہ دیں اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔